बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। हम काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पर जिस किताब को मिलकर आजकल पढ़ रहे हैं वो है गरीब मदीना, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक, जिसके मौलिफ़ हैं आयतुल्लाह बाकर शरीफ अल-क़रशी। और ये जो हमारी नशिस्त है रीडिंग की वो है पार्ट नंबर 36 और हम अल्हम्दुलिल्लाह पेज 587 से अपनी रीडिंग का फिर आगाज़ करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगाज़ करें, ज़रूरी है कि क्योंकि तसलसल चल रहा था तो थोड़ा सा पीछे से साथ लेके आगे की तरफ चलते हैं। इसमें ये लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन ने अलैहिस्सलाम सासा बिन सोहान जो है वो नाकाम सफ़ारत के साथ वापस लौटे और कि वो लोग किसी भी सूरत पानी तक पहुँचने नहीं देते। तो अशस बिन कैस बारगाह इमामत में पहुँचा और उसने जो मौला से कहा था, जिसके जवाब में मौला ने कहा था कि अब इमाम अलैहिस्सलाम ने अशस को इजाज़त दे दी थी, क्योंकि अशस ने कहा था कि बताया था कि उन्होंने हम पर पानी बंद कर रखा है तो हमें इजाज़त दें कि हम तलवारें उठाएं। तो फिर मौला ने उनको इजाज़त दे दी थी और उसके बाद उन्होंने जो अशार पढ़े थे जिसका तर्जुमा भी हमने पढ़ लिया था, क्योंकि इसमें यह था कि जब इमाम अलैहिस्सलाम ने अशस को इजाज़त दी तो उसने अपने लश्कर में आवाज़ बुलंद की और कि पानी या मौत चाहता है तो वो तैयार हो जाए और कल सुबह हम शामी फ़ौज से दरिया का घाट आज़ाद कराना है। तो 12,000 अफराद ने उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहा था। और जब अशस ने पेशकदमी का इरादा किया तो ये अशार पढ़े थे जिनका मफ़हूम हम पढ़ चुके हैं पिछली रिकॉर्डिंग में, वो आप लोग पिछली रिकॉर्डिंग में देख लीजिए जो साथ साथ देखना चाहते हैं। और अब इसके साथ हम आगे चलते हैं। लिखा है, सिफ़ीन की फ़ज़ा से जब तारीक शब ने अपने खैमे लपेटे तो सिफ़ीन के उफ़क़ व आफ़ाक़ में रोशन सुबह जलवागर हुई। हैदर करार के फ़िदाई व मुबारिज़ जांबाज़ों ने तीरों, तलवारों और नेज़ों के साथ दरिया पर काबिज़ शामी फ़ौज की तरफ रुख किया। और उस वक्त अशस की ज़बान पर था कि ए जवानों मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, बढ़ चढ़कर नेज़ों से हमला करो। और यहाँ पर हवाला है तारीख़ दमिश्क जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 137 और आयान शिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 480 और मनाक़िब ख़वारज़मी सफ़ा नंबर 210। फिर आगे चलते हैं। लिखा है, जब अशस और मालिक अश्तर रज़ी अल्लाह की क़यादत में फ़ातिह बद्र ओहद की प्यासी फ़ौज ने अपने आका का ये हुक्म सुना तो कहा, इन्वर्टेड कॉमा लिखा है कि उठो और तलवारों के ज़ोर से पानी हासिल करो। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर क्लोज़ हो गया। फिर क्या हुआ, एक हशर बरपा हुआ। चश्मे फलक ने यह मंज़र देखा। इन तशना गामों ने तलवारें नयामों से खींच लीं और तीर कमानों में जोड़ लिए तो आनन फानन शामी फ़ौज को दरहम बरहम करते हुए दरिया के अंदर तक उतरे और उन पहरादारों को मार भगाया और ख़ुद घाट पर कब्ज़ा कर लिया। शामी लश्कर अबुल आवर सलमा, ज़रा मुश्किल है, हिज्जे कर देती हूँ, अलिफ बेवाव अलिफ लाम अलिफ एन वाव रे अलिफ सीन लाम छोटी की कमान में था। ये जो शामी लश्कर था। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा हाशिए में इनके बारे में लिखा है, जान लेते हैं। लिखा है कि अबुल आवर सलमा अबू हातिम राजी के कौल के मुताबिक ये सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं था। इसकी रिवायत ज़ईफ़ है। ये जंग में हाजिर था, पहले काफिर था, फिर उसने कलमा इस्लाम पढ़ा। सिफ़ीन में इसने इमाम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ शदीद जंग की। हज़रत अली अलैहिस्सलाम सुबह की नमाज में इसके ख़िलाफ़ बद्दुआ करते थे। और हवाला है अल इस्तिआब जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 14। अब आइए अब पढ़ते हैं कि शामी लश्कर अबुल आवार सलमा की कमान में था। अब करीम और मोहसिन इमाम अलैहिस्सलाम के असहाब ने भी चाहा कि जिस तरह इब्ने हिंद ने घाट पर कब्ज़ा करके उन पर पानी बंद कर दिया था, वैसा ही उसके और उसके साथियों से बर्ताव किया जाए और किसी शामी को भी पानी न लेने दिया जाए और एक एक को प्यासा तड़पा कर मारा जाए, मगर बस ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वली अमरुल मुस्लिमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम भी वही जाहिलाना कदम उठाना चाहते हो जो इन शामियों ने उठाया था? किसी को पानी से न रोको, जो चाहे पिए और जिसका चाहे ले जाए, जिसका जी चाहे ले जाए। हम आ गए पेज 588 पर। लिखा है, जी हाँ, अब दरिया अली वलीउल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्ज़े में था, लेकिन दोस्त और दुश्मन सबको इजाज़त थी कि वो पानी से इस्तेफ़ादा कर सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है अमीन पैगाम नबूवत का सिफारती दस्ता। लिखा है, तबले जंग के बजने से पहले कायनात की हकीकतों के तर्जुमान सैयद अलौसिया ने हाकिम शाम की तरफ अपना सिफारती वफ़द भेजा ताकि फ़रीक़ैन के दरमियान सुलह हो जाए, ताकि मुसलमानों का खून रायगा ना हो और उम्मत का शिराज़ा न बिखरे। हाँ, जब जंग जमल के मुक़द्दमात तय हो रहे थे
اس وقت بھی امام علیہ السلام نے مخالف فریق کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھایا تھا تاکہ خون خرابہ نہ ہو۔ اس سفارتی وفد کے ارکان کے نام حسب ذیل ہیں۔ یہ نام 4 ہیں۔ پہلا ہے جناب عدی، عین سے ہے، عین دال چھوٹی، عدی بن حاتم رضی اللہ۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے شبس، شے بے سے، شبس بن ربعی تمیمی، ریب عین چھوٹی ہے، تمیمی۔ تیسرے نمبر پہ جناب یزید بن قیس رضی اللہ۔ چوتھے نمبر پہ ہیں جناب زیاد بن خصفہ رضی اللہ، خے سواد فے ہے رضی اللہ۔ یہ وفد ابن ہند کے پاس آیا اور اس سے گفتگو کا آغاز جناب عدی بن حاتم رضی اللہ نے کیا۔ اب یہاں پر ہیڈنگ ہے عدی بن حاتم، حاتم ہے، خاتم نہیں ہے، سوری۔ اب ہیڈنگ ہے عدی بن ابن حاتم رضی اللہ کی گفتگو۔ لکھا ہے انہوں نے فرمایا کہ اما بعد، انورٹڈ کاما میں ہے، کہ ہم سب تمہارے پاس صلح کا پیغام لائے ہیں تاکہ ہمارے درمیان جنگ نہ ہونے پائے، امت ایک کلمے پر جمع رہے، جس کلمے پر جمع رہنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے تاکہ مسلمان کا خون محفوظ رہے۔ ہم تمہیں اس ہستی کی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں جو اسلام میں سبقت کا شرف رکھتی ہے اور جن کی قرآنی اور اسلامی خدمات کا زمانہ معترف ہے۔ اب یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے، حاشیے میں کچھ تفصیل ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں 2 لائنوں کی ہے کہ تاریخ طبری کے الفاظ یہ ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ ہم تمہارے چچا اور بھائی سید المسلمین جو سبقت اسلامی کی وجہ سے کائنات کے مسلمانوں سے افضل ہیں، جن کے اسلامی آثار احسن ہیں، انورٹڈ کاما ان کی طرف سے تمہارے پاس آئے ہیں۔ یہ ہم نے حاشیے میں جان لیا۔ اب آئیے ہم پہنچ گئے ہیں ریڈنگ کرتے ہوئے پیج نمبر 589 کی جانب۔ لکھا ہے عالم اسلام نے آپ علیہ السلام کی بیعت کی، اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ان کی اطاعت کی ہدایت کی، اب صرف تم اور تمہارے پیروکار ہیں کہ جنہوں نے ان کی اطاعت سے اعراض کر رکھا ہے۔ اے ابن ہند، اس سے پہلے تمہارا حشر بھی وہی ہو جو جمل والوں کا ہوا ہے، دائرہ اطاعت میں آؤ اور جنگ کرنے سے باز آ جاؤ۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا جو گفتگو انہوں نے کی۔ لکھا ہے کہ جی ہاں، یہ سفارتی پیغام امن و آشتی تھا، یہ امت اور ملت اسلام کے مصالح پر مشتمل تھا۔ اگر حاکم شام اطاعت کر لیتا تو امت کا خون نہ بہتا، بچے یتیم نہ ہوتے، عورتیں بیوہ نہ ہوتی اور انتشار و افتراق پیدا نہ ہوتا۔ حاکم شام نے جناب عدی سے کہا، اے عدی، تم صلح کا پیغام دینے نہیں آئے بلکہ دھمکی دینے آئے ہو۔ یہاں پر سوالیہ نشان تھا، یعنی انہوں نے یہ سوال کیا۔ پھر تو انہوں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، واللہ میں ضرور جنگ کروں گا۔ تم نے ابن عفان رضی کو اللہ کو قتل کیا ہے، ان کے قاتل تمہارے پاس ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ تم نے قتل ہونا ہے۔ اے عدی، تم نے بڑی سخت بات کی ہے۔ اگلے پیراگراف پہ لکھا ہے کہ جی ہاں، حاکم شام اپنے تمرد اور سرکشی پر آخر دم تک ڈٹا رہا تاکہ ہر صورت امام حق سے جنگ ہو، کیونکہ وہ اپنے گوہر مقصود کو پانے کے لیے بہت بڑی فوج کے ساتھ صفین آیا تھا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے یزید بن قیس کی گفتگو۔ لکھا ہے، اے ابن ہند، ہمیں ایک پیغام دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں وہ سنائیں اور تمہاری بات سن کر اپنے امیر تک پہنچائیں۔ ہم تمہیں نصیحت کیے بغیر نہیں چھوڑیں گے، ہم پر جو واجب ہے وہ تم تک پہنچائیں تاکہ حجت تمام ہو جائے، یا پھر جماعت میں واپس آ جاؤ تاکہ الفت و محبت برقرار رہے۔ ہمارے امیر کو تم خوب جانتے ہو، تمام مسلمان آپ علیہ السلام کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ میں یقین سے کہہ رہا ہوں جو تم پر مخفی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جو مقام امام علی علیہ السلام کا ہے وہ تمہارا نہیں ہے، ان سب کا آپ علیہ السلام پر اجماع ہے، اور امام علیہ السلام عالم اسلام کے رہبر ہیں۔ اے حاکم شام، اللہ سے ڈرو، علی علیہ السلام کی مخالفت نہ کرو، واللہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو تقوی کی منزل انہیں نصیب ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام زاہد زمانہ ہیں، روحانی اور معنوی شمائل اور خصائص جو ہمارے امام علیہ السلام کو حاصل ہیں، زمانہ اس کی مثالیں پیش نہیں کر سکتا۔ اب ہم آ گئے پیج 590 پر۔ پھر لکھا ہے کہ جی ہاں، حاکم شام خوب جانتا تھا کہ امام علیہ السلام واقعی سربلند و ممتاز ہیں۔ آپ علیہ السلام کی عزت و عظمت کو آسمان جھک جھک کر سلام کرتا ہے، لیکن اس کے سینے میں امام علیہ السلام کے خلاف کینہ و بغض تھا۔ وہ اس طرح بھڑک رہا تھا جس طرح آتش نمرود ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے ارد گرد بھڑک رہی تھی۔ وہ حق کے خلاف جنگ کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس پر دنیا کی محبت کا غلبہ تھا۔
اب آئیے اگلی ہیڈنگ سامنے ہے، حاکم شام کا جواب۔ لکھا ہے اما بعد، تم نے مجھے اطاعت اور جماعت کی دعوت دی ہے، جہاں تک جماعت کی بات ہے اس سے تو انکار نہیں ہے۔ رہی بات اطاعت کی، میں تمہارے امیر کی اطاعت سے رہا، چونکہ تمہارے امیر نے ہمارے خلیفہ کو قتل کیا ہے اور جماعت میں دراڑیں ڈالی ہیں، ہمارے قاتلوں کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے۔ تمہارا صاحب کہتا ہے کہ ہم نے عثمان رضی اللہ کو قتل نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے ان کی اس بات کو تسلیم کریں۔ کیا تم لوگ ہمارے صاحب کے قاتلوں کو نہیں جانتے؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ وہ تمہارے امیر کے اصحاب ہیں؟ وہ ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم انہیں قتل کریں، پھر ہم تمہاری اطاعت اور جماعت کو قبول کریں گے۔ جی ہاں، ابن ہند کی گفتگو جھوٹ اور انحرافات پر مشتمل تھی۔ کہاں امام علی علیہ السلام اور کہاں قتل ابن عفان رضی اللہ۔ علی علیہ السلام کا قتل عثمان رضی اللہ سے کیا تعلق؟ اسے معلوم تھا کہ ولی امر مسلمین امام علی علیہ السلام حضرت عثمان رضی اللہ کے قاتل نہیں ہیں، بلکہ جن مسلمانوں نے انہیں قتل کیا تھا انہیں ابن ہند جانتا تھا کہ وہ سب صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ہم نے اس موضوع پر گزشتہ صفحات میں تفصیلی بحث کی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، ہیڈنگ لکھیے شبز ابن ربیع کی گفتگو شین بے سے۔ ان کے بارے میں حاشیے میں تفصیل ہے کہ شبز بن ربیع تمیمی یہ جھوٹے بنی صباح کا مؤذن تھا، جھوٹے بنی صباسین بے الف ہے، اس کا مؤذن تھا۔ پھر یہ اسلام لے آیا اور امیر المومنین علیہ السلام کا صحابی بن گیا، اس کے بعد خارجی بنا، پھر اس نے توبہ کی۔ یہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف موجود تھا۔ یہ 70 ہجری کی حدود میں موت سے دوچار ہوا، اور حوالہ ہے الاصابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 164۔ اب آئیے کہ ہم شبز ابن ربیع کی گفتگو پڑھتے ہیں۔ اے ابن ہند، تجھے خدا کی قسم، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ ہمارے درمیان موجود ہیں، کیا تم انہیں قتل کرو گے؟ حاکم شام نے کہا، اگر میں ابن سمیہ پر قابو پاتا تو میں اسے حضرت عثمان رضی اللہ کے بدلے میں قتل نہ کرتا، لیکن اسے ان کے غلام کے بدلے میں قتل کرتا۔ ہم آ گئے پیج 591 پہ۔ لکھا ہے کہ حضرت عمار یاسر رضی اللہ اسلام کی ایک بہت بڑی مقدس شخصیت تھے، بارگاہ نبوت و امامت میں ان کا بڑا مقام تھا۔ جب شبس نے ابن ہند کی یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ نہیں واللہ نہیں، جناب عمار رضی اللہ کا تیرا قتل کرنا آسان نہیں ہے، اگر ایسا ہوا تو پھر بہادروں کی کھوپڑیاں گریں گی اور اللہ کی زمین باوجود اپنی وسعت کے تم پر تنگ کر دی جائے گی۔ جی ہاں، یہ سفارتی وفد ناکام واپس لوٹا۔ اس وفد نے امام علیہ السلام کو رپورٹ کی کہ ابن ہند ہر صورت جنگ کرنے پر تلا ہوا ہے، وہ صلح کرنے سے انکاری ہے۔ امام علیہ السلام کی فوج نے اپنے لشکر کو ندا دی کہ وہ جنگ کے لیے مستعد رہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے اعلان جنگ۔ جب صلح کی تمام سفارتی امور ناکام ہو گئے تو امام علیہ السلام نے امت اور اسلام کے مسالے کے دفاع کی خاطر اعلان جنگ کیا کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے جنگ کے آغاز پر امام علیہ السلام کا اپنے لشکر سے خطاب، یہ عربی میں لکھا ہوا ہے لیکن اس کا ترجمہ پیج 592 پر ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما، جب تک وہ پہل نہ کریں تم ان سے جنگ نہ کرنا، کیونکہ تم بحمدللہ دلیل و حجت رکھتے ہو، اور تمہارا انہیں چھوڑ دینا کہ وہی پہل کریں یہ ان پر دوسری حجت ہوگی۔ خبردار، جب دشمن شکست کھا کر میدان چھوڑ بھاگے تو کسی پیٹھ پھرانے والے کو قتل نہ کرنا، کسی بے دست و پا پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی زخمی کی جان نہ لینا، کسی کو بے لباس نہ کرنا، کسی مقتول کا مسلح نہ کرنا، میم پہ پیش ہے اور سے لام ہے، نہ کرنا، تم کسی کی پردہ دری نہ کرنا، کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہونا سوائے میدان جنگ میں پڑی ہوئی شے کے، کسی کی کوئی چیز نہ اٹھانا، اور عورتوں کو اذیت پہنچا کر نہ ستانا، چاہے وہ تمہاری عزت و آبرو پر گالیوں کے ساتھ حملہ کریں اور تمہارے افسروں کو گالیاں دیں، کیونکہ ان کی قوتیں، ان کی جانیں اور ان کی عقلیں کمزور اور ضعیف ہوتی ہیں۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور حوالہ ہے وقعۃ الصفین صفحہ نمبر 266 اور نہج السعادت فی مستدرک اور نہج البلاغہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 344 اور 347۔
اب آگے چلتے ہیں، پھر لکھا ہے کریم و شفیق رہبر ربانی نے اپنے لشکر کو یہ انسانی خط دیا کہ دوست تو دوست، دشمن سے بھی بھلائی کرو. جی ہاں، جہاں حاکم شام کے دل میں انسانیت کے خلاف آتش شعلہ ور تھی، وہاں وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں انسانیت کے لیے پیار و محبت، امن و آشتی اور رافت و رحمت کا پیغام تھا. اب یہاں پر نیکسٹ ہیڈنگ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، لکھا ہے اسلامی لشکر کی عسکری تربیت. امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنی فوج کو اس طرح تربیت دیا کہ سواروں کے میمنے پر اپنے دونوں فرزندوں حسن و حسین علیہ السلام کو مقرر کیا اور پیادوں کے میمنے پر عبداللہ بن جعفر علیہ السلام اور مسلم بن عقیل علیہ السلام کو مقرر کیا. سواروں کے میسرا پر محمد بن حنفیہ علیہ السلام اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ، اور پیادوں کے میسرا پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ اور عباس بن ربیعہ بن حارث کا تقرر کیا. اشعث بن قیس اور اشتر نخعی رضی اللہ کو پیدل فوج کا قلب عطا کیا، اور سواروں کے جناح پر سعید بن قیس ہلالی، عبداللہ بن بدیل اور ورقا خزائی کو، اور پیدل فوج کے جناح پر رفع بن شداد اور عیسیٰ بن عدی رضی اللہ بن حاتم کو قائم کیا. سواروں کی کمین عمار یاسر رضی اللہ اور عمر بن حمق رضی اللہ خزائی کو سونپی. پیادوں کی کمین عامر بن واصلہ رضی اللہ کنانی و قبیت، قاف پہ پیش ہے بے یہ توئے، قبیت بن جابر رضی اللہ اسدی کے حوالے کی. اور اس ترتیب کے بعد ہر ایک قبیلہ ربیہ و نصر اور یمن میں سے ایک ایک بزرگ شخص کو ان پر مقرر کیا کہ وہ ان کی حرکات و سکنات پر نظر رکھیں اور ان کی ترتیب میں فرق نہ آنے دیں اور حرب و ضرب کے لیے ہدایات کرتے رہیں. ہم آ گئے ہیں پیج 593 پر. اب یہاں پر ہیڈنگ ہے شامی لشکر کی ترتیب. حاکم شام نے بھی اپنے لشکر کی صف بندی کچھ اس طرح کی کہ سواروں پر عبید اللہ بن عمر، پیدل فوج پر مسلم بن عقبہ الری، الف لام رے پہ تشدید ہے اور زبر ہے، الری، میمنہ پر عبید اللہ بن عمر بن عاص اور اس کے میسرا پر حبیب بن مسلم فہری، ہے رے چھوٹیے کو مقرر کیا. اس نے اپنی فوج کا پرچم عبد الرحمن بن خالد بن ولید کے حوالے کیا. اہل دمشق پر ضحاک، ضاد ہے الف کاف، ضحاک بن قیس فہری کا تقرر کیا. اب اگلی ہیڈنگ ہے آغاز جنگ. لکھا ہے جب جنگی صفیں لگ گئیں تو فریقین کے درمیان جنگ چھڑ گئی. امام روزانہ اپنے ایک افسر کی کمان میں ایک فوجی دستہ میدان کی طرف بھیجتے، ادھر حاکم شام کی فوج کا ایک دستہ مقابلے میں آتا. دونوں کے درمیان جنگ ہوتی، کچھ دیر تک فریقین آپس میں لڑتے اور پھر واپس لوٹ جاتے. اس جنگ میں سوار بھی شریک ہوتے اور پیدل بھی. دونوں لشکر کھل کر جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس سے زبردست تباہی کا سامنا ہوتا اور بڑی بربادی ہوتی. صاحب ضربت خندق امام علیہ السلام اشتر رضی اللہ، حجر بن عدی کندی رحمۃ اللہ اور شبیس بن ربعی، خالد بن معمر رضی اللہ، زیاد بن نصر حارثی رضی اللہ، زیاد بن خصفہ تمیمی رضی اللہ، سعد بن قیس قافیہ سین رضی اللہ اور قیس بن سعد رضی اللہ میں سے ایک نہ ایک امیر کو امیر بنا کر بھیجتا اور اکثر و بیشتر مالک اشتر رضی اللہ کو روانہ کرتے. اب لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کی کوشش رہی کہ جنگ نہ ہو، کسی موڑ پر صلح ہو جائے اور انسانی خون رائگاں نہ ہو. یہ سلسلہ جنگ ذی الحجہ کے آخری دنوں تک چلتا رہا. جب محرم کا چاند طلوع ہوا تو اس ماہ کے احترام میں جنگ روک دی گئی. جنگ تو رک گئی لیکن فریقین کے سینوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کے جذبات کھولتے رہے. اہل شام کو اپنے امیر کی اطاعت کی دعوت دیتے اور اہل عراق کو حاکم شام کی اطاعت کی دعوت دیتے. ہم آگئے پیج 594 پہ. عراقی دلائل دیتے کہ ہمارا امیر وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آپ علیہ السلام ولی امر المسلمین ہیں. عالم اسلام نے ان کی بیعت کی ہے. حاکم شام سرکش فرد ہے، اس کی ساری زندگی اسلام دشمنی میں گزری ہے، لیکن شامی کہتے کہ ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ کے قتل کا بدلہ لینا ہے، ہم تمہارے امیر سے جنگ کریں گے. نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ جو ہی ماہ سفر نے اپنے مطلع پر طلوع کیا
تو دونوں لشکروں کے درمیان جنگ کے نقارے بجنے لگے۔ جب جناب مالک اشتر رضی اللہ کے شامی لشکر کے جھنڈوں پر نگاہ پڑی تو وہ حیران ہو کر رہ گئے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے جھنڈے کچھ اس طرح سے اٹھائے رکھے تھے کہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اٹھاتے تھے۔ جناب اشتر رضی اللہ نے اپنے لشکر کو آواز دی کہ اے جاں بازوں، اے مجاہدین اسلام، اپنے لشکر کے پرچموں کا معائنہ کرو اور ادھر شامی لشکر کے جھنڈوں کو دیکھو۔ تمہارا لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کا منظر پیش کر رہا ہے، اور ادھر شامی لشکر عہد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشرکین کا نظارہ دکھا رہا ہے۔ اب اگر کوئی اپنے امام کی امامت میں شک کرے تو وہ مردہ ضمیر ہے۔ حق اور باطل آمنے سامنے ظاہر و باہر ہے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت عمار یاسر کا خطاب۔ لکھا ہے حضرت عمار یاسر رضی اللہ اسلام کی سربلند و ممتاز شخصیت تھے۔ وہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت علیہ السلام کے عاشق تھے۔ جب انہوں نے اسلامی اور شامی لشکر کو آمنے سامنے آمادہ پیکار دیکھا تو اہل شام سے یوں خطاب کیا کہ انورٹڈ کاما، اے اہل شام، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن دکھاؤں کہ جس نے عمر بھر اللہ اور اس کے نبی کی سے جنگ و جدال کیا؟ جب اللہ رب العزت نے چاہا کہ اس کا دین غالب آ جائے تو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور تو اس نے اپنے دوبارہ پڑھتی ہوں اے اہل شام، یہاں سے پڑھتے ہیں کہ شاید کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ لکھا ہے اے اہل شام، انہوں نے یہ خطاب کیا کہ اے اہل شام، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن دکھاؤں کہ جس نے عمر بھر اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ و جدال کیا؟ جب اللہ رب العزت نے چاہا کہ اس کا دین غالب آئے تو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح عطا کی۔ جب اس نے شکست کھائی تو پھر اسلام قبول کیا۔ اس نے ساری زندگی مشرکین کا ساتھ دیا۔ فتح مکہ کے دن اس کا اسلام لانا رغبت و شوق کی بنا پر نہ تھا، بلکہ خوف کے باعث تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا تو پھر اس نے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کی اور مجرموں سے ہمدردی میں مصروف رہا۔ اس کے مقابلے پر ثابت قدم رہو اور اس سے جنگ کرو، کیونکہ یہ اللہ کے نور یعنی دین کو بجھانا چاہتا ہے اور اللہ کے دشمنوں کی مدد کرتا ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور ہم پیج 595 پر آ گئے ہیں۔ اب لکھا ہے جی ہاں، حاکم شام فتح مکہ کے دن اسلام لایا، اس سے پہلے وہ مشرک تھا اور مشرکین کا ساتھی تھا، اللہ اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا۔ اس نے موت اور اسیری سے بچنے کے لیے اسلام قبول کیا تھا، لیکن اس کے دل میں نفاق اور دین اسلام کے خلاف کینہ اور بغض بھرا ہوا تھا۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں خاموش رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب اس کے پاس افرادی اور مالی طاقت آئی تو وہ برادر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باب مدینہ العلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ اچھا، اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے شہزادہ صلح و امن اور عبید اللہ بن عمر رضی اللہ، اور اس کے بارے میں سب سے پہلے حاشیے میں ہمیں پڑھنا ہے۔ آئیے چلیں پھر حاشیہ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے عبید اللہ بن عمر خطاب رضی اللہ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں پیدا ہوا، اسے کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ یہی ہرمزان اور جفینہ کا قاتل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب یہ میرے ہاتھ میں آئے گا تو میں اس پر حد جاری کروں گا۔ یہ میدان صفین میں حاکم شام کا معاون تھا، اور صفین میں اس نے خز کا حبہ پہن رکھا تھا، یہی رکھا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ کل جب ہم علی علیہ السلام سے جنگ کریں گے تو وہ ہماری طاقت جان لیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ، اس کا قتل کے عوض ہو جائے۔ یہ صفین میں مارا گیا تھا۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے کہ الاستیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 431، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اور ہم نے جو ہیڈنگ پڑھی تھی کہ شہزادہ صلح و امن اور عبید اللہ بن عمر رضی اللہ، تو اس کے بعد ہم حاشیے میں گئے تھے جاننے کے لیے اب عبید اللہ بن عمر بن خطاب کے بارے میں، وہ ہم نے جان لیا۔ اب آئیے صفحے کی جانب۔ لکھا ہے عبید اللہ حاکم شام کی فوج کا افسر تھا۔ حاکم شام نے اس سے کہا کہ وہ امام علیہ السلام کے فرزند امام حسن علیہ السلام کو خلافت کا لالچ دے کر انہیں باپ سے
توڑے، شاید اس طریقے سے وہ امام علیہ السلام کو شکست دے کر اپنا ہدف حاصل کرے۔ عبید اللہ اپنے اس عظیم مشن کے ساتھ میدان جنگ میں آیا اور امام حسن علیہ السلام کو آواز دی کہ جب فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس آئے تو اس نے کہا کہ مجھے آپ علیہ السلام سے ایک ضروری کام ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، کیا کام ہے بتائیے۔ عبید اللہ نے کہا کہ آپ علیہ السلام کے والد نے قریش کے اول و آخر کے اکثر لوگوں کو قتل کیا ہے۔ اب ہم آ گئے پیج نمبر 596 پہ۔ قتل کیا ہے، اب وہ انہیں اپنا دشمن جانتے ہیں۔ کیا آپ علیہ السلام اپنے والد کو چھوڑ سکتے ہیں تاکہ ہم آپ علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا لیں؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، امام علیہ السلام نے قریش کے مشرکین کو قتل کیا، لیکن اسلام کی خاطر انہوں نے اسلام کے خلاف علم بغاوت بلند کیے، تو امام علیہ السلام نے ان کے جبابرہ جیم بے الف بے رہے جبابرہ کو قتل کیا اور ان کے طاغی تو الف غین چھوڑی طاغی اور باغی لوگوں کو ہلاک کیا، اور پھر لکھا ہے کہ ان کے ہجوم کو منتشر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سب امام علیہ السلام کو اپنا دشمن جانتے تھے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام نے عبید اللہ کی یہ بات سنی تو آپ علیہ السلام نے غضبناک حالت میں فرمایا کہ ایسا ناممکن ہے، تم نے میرے بارے میں یہ سوچ کیسے لیا کہ میں امیر المومنین وصی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ سکتا ہوں؟ ایسا نہ ہوا ہے، نہ ہو سکے گا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا کہ ارے سوچ لے، موت تیری زندگی کی دہلیز پر دستک دے رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں تو آج یا کل موت سے دوچار ہونے والا ہے۔ شیطان نے تمہیں فریب دے کر زیب و زینت کے ساتھ امام علیہ السلام کے خلاف خروج کرنے پر اکسایا ہے۔ شامی عورتیں تیرے انجام کو دیکھ رہی ہیں، اللہ رب العزت تجھے پچھاڑ دے گا اور تم قتل ہو کر منہ کے بل زمین پر گرو گے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 32 صفحہ نمبر 480 اور عیان الشیعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 293۔ عبید اللہ ناکام و نامراد واپس حاکم شام کے پاس آیا۔ اس نے امام حسن علیہ السلام کی تمام گفتگو اسے سنائی۔ حاکم شام نے حیران و سرگرداں ہو کر کہا کہ انورٹڈ کاما کہ وہ اس باپ کے فرزند ہیں کہ ان کے منہ سے نکلی بات سچ ثابت ہوتی ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 54 صفحہ نمبر 180۔ یا ان الفاظ سے حاکم شام کا مقصد یہ ہو کہ جس طرح باپ آہنی عزم رکھتا ہے اسی طرح علی علیہ السلام کا بیٹا بھی۔ آئیے اب ہم آ گئے پیج 597 پہ، اور لکھا ہے کہ وہی ہوا جو معصوم علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے عبید اللہ کو قتل کی خبر دی تھی کہ وہ ضرور میدان جنگ میں مارا جائے گا۔ امام حسن علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد عبید اللہ نے فوجی دستے کے ساتھ علی علیہ السلام کے لشکر سے جنگ کرنے کے لیے میدان میں اترا تو وہ بہت جلد ایک ہمدانی سپاہی کے ہاتھوں مارا گیا۔ وہاں سے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا گزر ہوا تو ایک آدمی کو دیکھا کہ جو ایک مقتول کے لاشے کو تکیہ بنائے بیٹھا ہے اور اس نے اپنا نیزہ اس کی آنکھ میں مرکوز کر رکھا ہے اور اس کی ٹانگ سے اپنا گھوڑا باندھ رکھا ہے۔ لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کہ دیکھو یہ کون ہے جو مارا گیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ ہمدانی جوان ہے اور مقتول عبید اللہ ہے۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام خوش ہوئے اور مسکرا کر فرمایا کہ اس امر پر شکر پروردگار ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے وقعۃ صفین صفحہ نمبر 234۔ پھر لکھا ہے عبید اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے خلاف جنگ کرتا ہوا مارا گیا، جس کی وجہ سے اس کا خاتمہ خیر پر نہ ہو سکا اور کیونکہ اس نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف خروج کیا تھا۔ اب ہیڈنگ لکھیے کہ اجتماعی و عمومی جنگ۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے بے پناہ کوشش کی کہ جنگ نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے مسلسل مذاکرات کے لیے اپنے سفارتی وفود حاکم شام کی طرف روانہ کیے، لیکن وہ ہر دفعہ ناکام واپس آئے۔ جب صلح کی امید نہ رہی اور ہر طرف مایوسی نظر آئی تو امام علیہ السلام نے دیکھا کہ اگر دشمن کو مزید مہلت دی جاتی ہے تو پھر ایک بہت بڑے فتنے کا مقابلہ کرنا پڑے گا جس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں رہے گا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے فوجی جرنیلوں کے ساتھ میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں طے پایا کہ اب ہر صورت دشمن سے اجتماعی جنگ کی جائے۔ اس فیصلے کے بعد امام علیہ السلام کی فوج نے میدان جنگ کا رخ کیا
تو ادھر دشمن کی فوج بھی سامنے آئی۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو امام حسن علیہ السلام آگے بڑھے کہ شامی فوج کے سروں پر تلوار کی ضربیں لگائیں۔ شیر خدا جب اپنے فرزند کو جوش و خروش کے میدان کی طرف بڑھتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو اپنے دوستوں سے فرمایا، اور ہم آگئے پیج 598 پر، انورٹڈ کاما، میری طرف سے اس جوان کو روک لو، کہیں اس کی موت مجھے خستہ و بے حال نہ کر دے، کیونکہ میں ان دونوں نوجوانوں امام حسن و امام حسین علیہ السلام کو موت کے منہ میں دینے سے بخل کرتا ہوں کہ کہیں ان کے مرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل قطع نہ ہو جائے۔ انورٹڈ کاما، جنگ کی سلگتی ہوئی آگ بھڑکنے لگی، تلواریں ٹکرانے لگیں، صفین کی فضا تیروں سے اٹ گئی، خوف اور موت کی نے ہر طرف اپنے خونی خیمے ڈال دیے تھے۔ شامی فوج بڑھ بڑھ کر امام علیہ السلام کی فوج پر حملے کر رہی تھی۔ اس روز عبداللہ بن بدیل بے دال یہ لام نے اپنے میمنے کے ساتھی شامیوں پر بہت سخت حملہ کیا۔ انہوں نے اتنی سخت جنگ کی کہ شامی لشکر پسپا ہونے پر مجبور ہو گیا۔ وہ اتنا پیچھے ہٹا کہ حاکم شامی کے خیمے تک جا پہنچا۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو وہ لوگ جنہوں نے حاکم شام سے موت پر بیعت کر رکھی تھی، حاکم شام نے انہیں کہا کہ ابن بدیل کے میمنہ کو چھید ڈالو۔ اس نے اپنے جرنیل حبیب ابن سلمہ کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ اپنے میسرہ کو سنبھالے۔ حبیب نے ان لوگوں کو لے کر امام علیہ السلام کے میمنہ پر شدید حملہ کیا اور انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ عراقی فوج میمنہ چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی، حتیٰ کہ ابن بدیل کے پاس صرف 200-300 افراد باقی رہ گئے تھے اور ان میں سے اکثر قاریان قرآن تھے۔ امام علیہ السلام نے فوراً سہل بن حنیف کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ان کے ساتھ اہل مدینہ تھے، وہ اپنا دستہ لے کر آگے بڑھے، لیکن شامی لشکر نے انہیں گھیر لیا اور ان پر سخت حملہ کر کے انہیں بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس وقت میمنہ کے قلب لشکر میں فاتح خیبر و خندق کھڑے تھے، جہاں اہل یمن موجود تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنے لشکر کی ہزیمت دیکھی تو فوراً آپ علیہ السلام اپنی فوج کے میسرہ کی طرف آئے، جو قبیلہ مزر مزر پر مشتمل تھا۔ ہم آ گئے پیج 599 پہ۔ بقول ابو مخنف مخنف کی ہجے میم خے نون فے، بقول ابو مخنف شیر خدا جب میسرہ کی جانب بڑھے تو اس وقت آپ علیہ السلام کے ہمراہ آپ علیہ السلام کے دونوں فرزند اور صرف قبیلہ ربیہ کے لوگ تھے۔ آپ علیہ السلام کی گردن اور شانوں سے تیر گزر رہے تھے۔ اس وقت ایک ندا بلند ہوئی کہ اے گروہ ربیہ، امیر المومنین علیہ السلام تمہارے درمیان موجود ہیں، آج انہیں کچھ ہوا تو دنیا عرب میں تمہارا نام بھی مٹ جائے گا۔ جب قبیلہ ربیہ نے یہ آواز سنی تو ان کے حوصلے بلند ہوئے اور ولولے تازہ ہوئے۔ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ مر تو سکتے ہیں لیکن میدان سے بھاگ نہیں سکتے۔ یہ جری جوان شجاعت و بہادری میں دنیا عرب میں بڑا نام اور کام رکھتے تھے، انہیں موت کی پرواہ نہیں تھی۔ انہوں نے ایکا کر لیا تھا کہ وہ حق کی نصرت میں اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ امام علیہ السلام ان کے ساتھ دشمن پر بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے، حالانکہ ان پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ امام علیہ السلام کے دونوں شہزادے اپنے والد کا دفاع بھی کر رہے تھے اور دشمن کو موت سے ہمکنار بھی کر رہے تھے۔ ہیڈنگ ہے نیکسٹ، امام علیہ السلام کے غلام کیسان کی شہادت، کاف یہ سین الف نون۔ اس دوران ایک اموی غلام احمر بن کیسان چیختا چلاتا ہوا میدان میں وارد ہوا اور وہ کہہ رہا تھا کہ رب کعبہ کی قسم، اللہ مجھے مارے اگر میں نے اے علی علیہ السلام تجھے قتل نہ کیا تو تم مجھے قتل کرو گے یا میں تمہیں قتل کروں گا۔ وہ کتے کی طرح امام علیہ السلام پر جھپٹا۔ ادھر شیر خدا کے شیر دل غلام کیسان اس کی طرف دوڑے تو یہ درندہ صفت اموی غلام کیسان پر جھپٹا اور انہیں شہید کر دیا۔ پھر یہ امام علیہ السلام کی طرف لپکا، کرار وغیر فرار۔ امام علیہ السلام نے اپنا دست قضا اس کی زرہ میں ڈالا اور اسے ہوا میں اچھالا کہ وہ آپ علیہ السلام کے مقدس شانوں سے اوپر گزرا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اسے زمین پر پٹخ دیا کہ جس سے اس کا کندھا اور دونوں بازو ٹوٹ گئے۔ وہ زمین پر تڑپنے لگا۔ فرزند رسول علیہ السلام امام حسین علیہ السلام اور حضرت محمد حنفیہ علیہ السلام تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھے اور اسے واصل جہنم کیا۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے، لکھا ہے کہ جب شیر خدا شامی فوج کے قریب جا پہنچے، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جنگ کی آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے، موت کا بازار گرم تھا، خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں، درے اٹھے ہوئے نیزوں، سوتی ہوئی شمشیروں، سونتی ہوئی سین و نون تے سونتی ہوئی شمشیروں، سو فار میں لگے ہوئے تیروں اور وہ کمان جو تیر چھوڑنے کے لیے تیار ہو،
کمانوں کے درمیان علی حیدر کرار بے خوف و بے باک اس شامی لشکر کے قریب پہنچ گئے جو آپ علیہ السلام کے خون کے پیاسے تھے۔ پیج 600۔ ان موت کی سامانیوں کو دیکھ کر حضرت امام حسن علیہ السلام گھبرا گئے کہ کہیں ان کے آقا و امیر کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، تو آپ علیہ السلام نے بارگاہ ولایت و امامت میں عرض کیا کہ بابا جان علیہ السلام ٹھہریں، آگے دشمن ہے۔ آپ علیہ السلام کی فوج کا دستہ قبیلہ ربیہ دشمن سے نبردآزماں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اطمینان اور پیار سے اپنے فرزند کو ایک ملکوتی اور تاریخی پیغام دیا، جسے سن کر مجاہدین اسلام کے اس قدر حوصلے بلند ہوئے کہ پھر وہ دشمن پر اس طرح ٹوٹے جس طرح شیر بھیڑوں کے ریوڑ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اور اب یہاں پہ لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا انورٹڈ کاما، اے میرے فرزند، آج کا دن تیرے باپ کا دن، یہ لوگ تمہارے باپ کی طرف تمہارے باپ سے زیادہ تیزی سے نہیں بڑھ سکتے اور نہ تمہارے باپ کی طرح جلدی دکھا سکتے ہیں۔ واللہ تمہارا باپ موت سے بے پرواہ ہے کہ موت اس پر آ پڑے یا وہ موت پر جا پڑے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یعنی وہ خود موت کی جانب بڑھے یا موت اس کی جانب بڑھے۔ جب اسلامی لشکر شکست پر شکست کھانے لگا تو مالک اشتر رضی اللہ حیران و سرگرداں ہو کر رہ گئے کہ اس کی فوج موت کے خوف سے بھاگ رہی ہے اور شامی فوج آگے بڑھ رہی ہے۔ اس دوران سرکار ولایت و امامت نے مالک اشتر رضی اللہ کو دیکھا تو فرمایا کہ اے مالک رضی اللہ۔ مالک اشتر نے جواب دیا، جی سردار۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اس موت سے کہ جسے تم ہٹا نہیں سکتے بھاگ کر اس زندگی کی طرف جا رہے ہو کہ جو ہمیشہ تمہارے لیے رہنے والی نہیں ہے؟ اگر وقت موت آ چکا ہے تو پھر تمہارا یہ بھاگنا تمہیں موت سے نہیں بچا سکتا۔ ہم آ گئے پیج 601 پر۔ اب یہاں پر ہیڈنگ ہے کہ جناب اشتر نخعی کا اپنی فوج کو للکارنا۔ لکھا ہے کہ جناب مالک اشتر رضی اللہ نے اپنی شکست خوردہ فوج تک امام علیہ السلام کا پیغام پہنچایا تو اس کے قدم رک گئے، ان کے اکھڑے ہوئے سانس اپنی جگہ واپس آ گئے۔ مالک اشتر رضی اللہ نے بلند آواز سے کہا، لوگو سنو، میں مالک بن حارث ہوں، میں مالک بن حارث ہوں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ شاید وہ میری بات نہ سمجھیں کیونکہ وہ مجھے اشتر کے نام سے جانتے ہیں تو مالک کے نام سے نہیں جانتے۔ تو پھر آپ نے آواز دی، اے لوگو میرے پاس آؤ، میں اشتر ہوں، میں اشتر ہوں۔ اس آواز کو سن کر کچھ لوگ واپس آئے لیکن ایک جماعت ان کے سامنے سے بھاگتی ہوئی گزر گئی۔ انہوں نے پھر آواز دی کہ آج تم نے اپنے آباء و اجداد کو ذلیل و رسوا کر دیا ہے، آج تم نے بدترین جنگ کی ہے، ارے میرے پاس بنی مزہج کو بھیج دو۔ جب اس قبیلے کے افراد نے اپنا نام سنا تو وہ مالک اشتر کے پاس جمع ہو گئے۔ اب نئی ہیڈنگ ہے کہ مالک اشتر کا خطاب، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ آج تم نے چٹان کو پاش پاش کیا اور نہ تم نے اپنے پروردگار کو راضی و خوشنود کیا اور نہ تم نے اپنے دشمن کے معاملے میں پروردگار عالم کے حکم کو ملحوظ خاطر رکھا۔ ہاں یہ سمجھ سے اعلیٰ و بالا ہے کہ ہوا یہ کیسے؟ تم ان سرماؤں کی اولاد ہو کہ جو انتہائی جنگجو، اول درجے کے غارت گر، صبح صبح حملہ کرنے والے، تسلیم زمانہ شہ سوار، اپنے معاصرین میں شجاعت و شہامت میں ممتاز اور سر بلند تھے۔ اور مزہج، میم زے ہے جیم، مزہج تو وہ تانا باز ہیں کہ جن سے بچ نکلنا ممکن نہیں، جن کا خون کوئی مائی کا لال ہضم نہیں کر سکتا، چشم فلک نے انہیں کبھی پسپا ہوتے نہیں دیکھا۔ اے مزہج، تم اپنے شہروں کے پناہ اور ڈھارس ہو، اعداد و شمار افرادی قوت میں ملک و ملت پر بھاری ہو، تم آج کوئی کارنامہ سر انجام دو گے، وہ ابدی اور سرمدی ہو جائے گا۔ پیج 602۔ آج قومی غیرت کے لحاظ سے ضروری ہے کہ اپنے اوپر بدنامی کا ٹیکہ لگانے سے بچو اور دشمن کے آگے ڈٹ جاؤ تاکہ تمہارا اس سے مقابلہ زمانے پر ثبت ہو جائے اور تم صداقت کے ساتھ ہمکنار ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کے ساتھ ہے۔ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں مالک کی جان ہے، شامیوں میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہو۔ تم نے آج خوب جنگ کی ہے، اب تم میرے سامنے اس وقت تک جنگ کرو کہ میرا چہرہ خون سے رنگین نہ ہو جائے۔ تم اس بڑی جماعت کا ساتھ دو کیونکہ رب تعالیٰ ان لوگوں کو جو کسی شخص کے پہلو میں ہوتے ہیں اسی کے ساتھ اٹھاتا ہے، جیسے بعد میں آنے والا سیلاب آگے والے سیلاب کے تابع ہوتا ہے۔ حضرت مالک رضی اللہ کے اس جرت مندانہ خطاب نے بنی مزہج
کے خون کو گرما دیا اور ان میں روح حماسہ و شجاعت بھر دی. وہ اپنے مقام پر انگڑائیاں لینے لگے. انہوں نے پکار پکار کر کہا کہ جہاں تمہارا دل چاہے لے چلو. لشکر کے میمنہ میں جو لوگ شامل تھے ان میں سے اکثر لوگ ان کے پاس آ کر جمع ہو گئے اور وہ موت سے بے پرواہ ہو کر آگے بڑھنے لگے اور شامی فوج کو روک دیا. اور ہمدانی جوانوں نے شامی فوج پر حملے کرنا شروع کر دیے, جس کی وجہ سے شامی فوج کے سیلابی لشکر کو پیچھے ہٹنا پڑا. ان بہادروں نے میمنہ میں انتہائی ثابت قدمی دکھائی, حتیٰ کہ ان میں سے 180 اشخاص اپنے خون میں لوٹنے لگے, جن میں 11 شامی فوجی جنرل بھی تھے. اب یہاں پر ہم اپنی ریڈنگ کو روک دیتے ہیں. انشاءاللہ ساتھ ہی میں اگلی ریکارڈنگ کر رہی ہوں اور آپ بھی اگلا بٹن دبائیے اور آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اگلی ہیڈنگ ہے شامی افسروں کا موت سے دوچار ہونا. چلیں جی, ابھی خدا حافظ اور پھر اگلے میں ویلکم. فی امان اللہ.